बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट फेरोज़ खान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान जूनियर नेट बॉल टीम की कप्तान निशा सुल्तान, जिसकी क़यादत में पाकिस्तान जूनियर नेट बॉल टीम ने सिंगापुर में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के नाम कर दिया। पाकिस्तान के नाम करने के बाद न सिर्फ इन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी एक शनाख्त दी। तो आज हमारे साथ मौजूद है निशा सुल्तान। निशा सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो आपसे तो सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, ये नेट बॉल ज्वाइन करने का इरादा आपका कैसे बना? जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। नेट बॉल ज्वाइन मैंने कराची से किया था। पहले मैं जब गांव में होती थी तो मुझे नेट बॉल का इतना पता नहीं था। आपको पता है हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी हैं नहीं और नेट वगैरह की, तो इतना मुझे पता नहीं था। मैं इंटर यहाँ से करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए कराची गई थी। फिर वहाँ मुझे नेट के ज़रिए पता चला था। पहले तो मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया था, उसके बाद फिर मैंने ख़ुद सर्च किया था। फिर उसके बाद मैंने नेट बॉल फेडरेशन का पेज देखा था फेसबुक पे। वहाँ पे लड़कियाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही थी टीम की शक्ल में। उनकी पिक्चर्स, अवार्ड्स ले रही थी, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़, ये सब देख के मैं इम्प्रेस हुई थी। उसके बाद मैंने नेट बॉल एकेडमी ज्वाइन की थी। जी भी, मैं इस गेम को तो बहुत कम लोग जानते हैं, शायद इसके बारे में पता ही नहीं है। जी पहले लोग बहुत कम जानते थे इसके बारे में। अब माशाल्लाह से मेरे जाने के बाद बहुत सारे लोग नेट बॉल के बारे में जानते हैं। और जो हमारा मेन इवेंट होता है नेट बॉल का, नेशनल चैम्पियनशिप, वुमेन एंड मेंस नेशनल चैम्पियनशिप होती है, हर साल होती है ये। उसमें हमारी जीबी की टीम आती है, वो लड़कों की भी आती है और लड़कियों की भी आती है। अच्छा, ये नेट बॉल के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएंगे, ये नेट बॉल है क्या? हमें खुद इसके हवाले से कोई ख़ास इल्म नहीं है। जी आप लोगों को पता नहीं होगा। बास्केटबॉल का आपको ज़रूर पता होगा। नेट बॉल बिल्कुल बास्केटबॉल से मिलती जुलती गेम है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट हैं। जैसे बास्केटबॉल के पीछे वो सपोर्ट लगा होता है, इसमें सपोर्ट नहीं लगा होता। इसकी रिंग थोड़ी सी छोटी होती है और हाइटेड होती है। प्लेयर्स इसमें टीम 7 प्लेयर्स होते हैं। जी बास्केटबॉल में 5 होते हैं, इसमें 7 होते हैं। इसमें बॉल की ड्रिबलिंग नहीं होती है, पासिंग होती है। और 2 शूटर्स होते हैं और सिर्फ वहीं शूट कर सकते हैं। और मेरी अपनी पोजीशन शूटर की है। राइट। इस मकाम तक पहुंचने के लिए यकीनन आपको दुश्वारियों का सामना करना तो पड़ा होगा। किस तरह की मुश्किलात का आपने सामना किया है? जी आपको पता है मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, और एज़ कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स लोग, हाँ वहाँ के लोग बहुत तेज़ होते हैं। और क्योंकि उनके पास बचपन से फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, अच्छे स्कूल्स हों, चाहे वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हों, वो खेलने के लिहाज से हो या दूसरी एक्टिविटीज़, उन सब में वो तेज़ होते हैं क्योंकि उन पर बचपन से काम होता है। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था। मैंने जब एकेडमी ज्वाइन की थी तो तब मैं सबसे पहले यही सोचती थी कि ये लोग इतने तेज़ होंगे, इनसे मैं कम्पीट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। सबसे बड़ा मेरे लिए वो यही था, चैलेंज यही था कि मैं उनको कम्पीट करूं, उनके लेवल का खेलूं और उनके साथ, आपको पता है उनका उठना बैठना डिफरेंट होता है, हमारा डिफरेंट होता है। तो उनके साथ घुलने मिलने में जो टाइम लगा मुझे, वो मैं उसको सबसे बड़ा हर्डल समझती थी। लेकिन विद टाइम वो सारी चीज़ें एडजस्ट होती गई और मैं उनके लेवल पे अब उनसे आई थिंक मैं अच्छा कर रही हूँ। अच्छा, प्लेयर से लेके कप्तान तक का जो सफ़र है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा मददगार आपके साथ कौन, किसका सपोर्ट आपके साथ रहा है? अच्छा, ये प्लेयर से कैप्टनशिप की इस चीज़ का मैं आपको ये बताऊंगी। मुझे जो मेरे डैडी हैं उन्होंने ये समझाया था, जब आप 18 साल के अब जब होंगे उसके बाद आपने इंडिपेंडेंट होना है। उसके बाद फैमिली की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपने खुद अपने आप को बनाना है, आपने खुद अपने आप को आगे ले जाना है, आगे बढ़ना है। तो जब मैं यहाँ से गई थी कराची, जब मैं 18 साल की थी, तब मैंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। फिर डैडी की बात वो मुझे याद थी कि डैडी ने तो मुझे बोला था 18 साल में आपने इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन अभी तो आप मैंने अभी तक तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। तो डैडी की उस बात को मैंने दिमाग में रखते हुए मैंने ये चीज़ कोशिश की कि मैं पढ़ाई के साथ साथ में एक और चीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई और चीज़ हो, उसमें मैं आगे बढ़ूँ और मैं जॉब करूँ। ठीक है। तो जब मैं वहाँ गई, सबसे पहले मेरा यही मोटिव था कि मैं जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो उसको जहन में रखते मैंने नेट बॉल के बारे में फिर जाना, सर्च किया। अगर मैं नेट बॉल की कोचिंग सीखूंगी, आपको पता होगा पहले मैं एज अ कोच भी रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ पाकिस्तान को। नेपाल में जूनियर टीम की मैं कोच गई थी। ठीक। तो पहले मैंने कोचिंग सीखी ताकि मैं कोई जॉब कर सकूँ, स्कूल में या कहीं और मैं कोचिंग कर सकूँ।
تو جو وہ میں نے جاب کا جو میں نے سوچا تھا وہ کوچنگ سیکھنے کے بعد میں نے کسی اسکول میں جاب کرتی تھی میں وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو بچوں کو لے کے چلنا، وہ ٹیم ورک ان کو ساتھ لے کے چلنا، آپ کو پتہ ہے ہر بچہ ڈفرینٹ مینٹیلٹی کا ہوتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو ساتھ لے کے چلنا. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھیل پائیں گے، نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا. تو میں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتے تو ان کو سمجھاتے لاتے، تو پھر میرے اندر ایک لیڈرشپ کی کوالٹی آ گئی تھی. ٹھیک. تو جو ہماری جو ٹیم کی باقی ساری لڑکیاں تھیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی تھی. وہ تھی مطلب مجھ سے تھوڑی چھوٹی تھی، کوئی میری جتنی تھی، لیکن شاید ہمارے مینیجر کو یا ہمارے سر کو یہ لگا کہ میں جو ہے ان سب کو لیڈ کر سکتی ہوں، ان سب کو ایز اے ٹیم میں ان کو لے کے چل سکتی ہوں. اسی لیے انہوں نے پھر مجھے پاکستان نیٹ بال کا کیپٹن بنا دیا. ٹھیک. اچھا، گلگت بلتستان کی خواتین میں ٹیلنٹ تو ہے، تو مستقبل میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نیٹ بال میں کسی اس طرح جیسے کوئی پلیٹ فارم ان کو فراہم کرنے میں آپ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی جی، اس چیز کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ گلگت بلتستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری جیسی لڑکی اگر ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کر سکتی ہے، تو میری جیسی اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہوں گی، لڑکے ہوں گے جو اور بھی بہت اچھے کام کر سکتے ہوں گے، گلگت بلتستان کا، پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہوں گے، ان کے لیے گلگت بلتستان کے لیے، پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہوں گے. لیکن مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. سب سے بڑی چیز شاید اگر مجھے پہلے اویئرنیس ہوتی نیٹ بال میں اب تک میں بہت کچھ کر چکی ہوتی، اسپیشلی گلگت بلتستان کی لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے. اچھا، سنگاپور میں جب آپ ٹرافی جیت کے جشن منا رہی تھی تو اس وقت آپ کیا آپ کے جذبات کیسے تھے وہاں پہ؟ ظاہر ہے میں بہت خوش ہوں گی. میرا مطلب جب سے میں نے نیٹ بال کو سلیکٹ کیا تھا ایز اے پلیئر، جی نہیں جب میں نے نیٹ بال کو میں نے ایم بنایا تھا اپنا کہ میں نے اس میں آگے جانا ہے، میں نے انٹرنیشنل لیول تک جانا ہے، سب سے بڑی خواہش میری یہی تھی کہ میں ایز اے پلیئر پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. گرین کلر جو ہوتا ہے اس کی وہ ہی الگ ہوتی ہے. وہ جب میں نے سب سے زیادہ میں محنت اسی لیے کری تاکہ میں گرین کلر پہنوں. ٹھیک ہے، جب میری ٹیم میں سلیکشن ہوئی تھی سب سے بڑی خوشی مجھے یہی تھی کہ میں پاکستان کلر پہنوں گی. اس کے بعد پھر جب ہم وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا جو سنگاپور اتنا صاف ستھرا تھا، اتنا اچھا تھا، ان کے جمنازیمس اتنے اچھے بنے ہوئے تھے اور ہر سٹیپ پہ ان کے نیٹ بال کے کورٹ بنے ہوئے تھے، باسکٹ بال کے کورٹ بنے ہوئے تھے. پہلے تو ہم تھوڑا سا ڈر گئے کہ یار ہم تو ان سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اور ایک جمنازیم تھا، اس کے اندر کوئی 7 کورٹ تھے نیٹ بال کے. ٹھیک، اور ہر ایج کیٹیگری کے پلیئرز، لڑکیاں، ٹیمز وہاں پہ پریکٹس کر رہی تھی اپنی. پھر ہمیں تھوڑا سا پہلے ہوا کہ یار ہم تو ان سے کمپیٹ بالکل بھی نہیں کر پائیں گے، یہ لوگ تو اتنے بچپن سے ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں، یہ لوگ بہت تیز ہوں گے. تو پہلے یہی ہوا، پہلے میچ مشکل تو ہوگا ایک دیہاتی بچی کو سنگاپور میں جا کے کمپیٹ کرنا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. رائٹ، پہلا جو ہمارے 4 کوارٹرز ہوتے ہیں نیٹ بال کے، تو پہلے کوارٹر میں نا ہم سب تھوڑا سا ڈاؤن ہو گئے تھے اور ان سے تھوڑا سا نا ڈر گئے تھے کہ یہ تو اتنا شارپ کیا، بھاگتی وہ بڑا تیز تھی، ان کا فٹ ورک بڑا تیز تھا. اور پھر ہمارے اس میں یہ تھا کہ ہماری ٹیم ورک، جو نیٹ بال ہے پوری گیم ٹیم ورک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ہماری کوآرڈینیشن بہت اچھی تھی. ہماری ٹریننگ کم ہوئی تھی لیکن ہماری کوآرڈینیشن بہت اچھی تھی. تو پھر میں نے ان کو بولا دیکھو ہم ہاریں جیتیں لیکن ہم نے جو سیکھا ہے وہاں پہ ہم نے وہ چیز یہاں پہ دکھانی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ان سے نہیں ڈرو، یہ لوگ جتنا بھی اچھا کھیلتے ہوں، جتنا بھی تیز کھیلتے ہوں، آپ ان سے نہیں ڈرو، آرام سے اپنا گیم کھیلو، جو سیکھا ہے وہ دکھاؤ. یہ نہ ہو کہ ہم یہ ریگریٹ کریں بعد میں کہ یار ہم نے تو اتنا سیکھا تھا لیکن ہم یہ بھی یہاں پہ پرفارم کر کے نہیں جا پائے. پھر اس کے بعد ہم نے اسٹریٹجیز بنائی، ٹیکنیکس چینج کیے کہ ہم وہ لوگ اگر لانگ پاس میں کھیلیں تو ہم شارٹ پاس میں کھیلیں. ٹھیک ہے، ہم سلو کھیلیں، وہ تیز کھیل رہے ہیں ہم سلو کھیلیں. اسی طرح پھر جب ہم سلو کھیلنے لگے، شارٹ پاسز لے کے کھیلنے لگے تو ہم جیت گئے. اس کے بعد جو ہم نے پہلا میچ جیتا تو اس خوشی کا عالم ہی کچھ اور تھا کہ ہم سنگاپور گئے، پاکستان کی ٹیم نے سنگاپور کی ٹیم کو ہرایا ہے. اور اس میں ہماری پاکستان نیٹ بال فیڈریشن نے ہمارا بہت ساتھ دیا، بہت سپورٹ کیا. پی ایس بی پاکستان سپورٹ بورڈ شاید ہماری فیڈریشن کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی، گرانٹ وغیرہ نہیں دیتی. اگر وہ ایسے گرانٹ وغیرہ دیں اور لڑکیوں کو اسپیشلی یہ انٹرنیشنل ایکسپوجر، یہ چھوٹے موٹے دوسرے جو میچز ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ وغیرہ کرائیں تو یہاں کی لڑکیاں وہاں جائیں گی، دیکھیں گی. ایکسپوجر جب ملے گا تو پھر بندہ سیکھتا ہے. اچھا، گلگت بلتستان میں نیٹ بال کے کوئی کورٹ میرے خیال میں اب تک موجود نہیں ہے، تو آپ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس سے کیا مطالبہ کریں گی اس کھیل کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ آپ سوچیں پورے پاکستان، پورے کراچی میں ایک ہی کورٹ ہے، وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ ڈفرینٹ پرپسز کے لیے یوز ہوتا ہے، ڈفرینٹ گیمز کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ صرف نیٹ بال کے لیے یوز نہیں ہوتا.
وہاں پہ بیڈمنٹن ہوتا ہے, ٹیبل ٹینس ہوتا ہے, اور بھی دوسری باسکٹ بالز ہوتی ہیں, اور بھی بہت ساری گیمز وہ ہوتی ہیں. تو میں گلگت بلتستان سے, گلگت بلتستان کی گورنمنٹ سے, اسپورٹس بورڈ سے یہی گزارش کروں گی وہ اسپیشل نیٹ بال کے لیے ایک کورٹ بنائیں, تاکہ ان کا آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کا نام کتنا اٹھا ہے, پورے نیشنل میڈیا پہ سب بول رہے ہیں گلگت بلتستان کی بیٹی جو ہے پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہی ہے, کیپٹن بنی اور ٹیم جیت کے آئی ہے. وہ لوگ شاید ہمارے ٹورنامنٹ سے زیادہ گلگت بلتستان کو اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہو تو وہ ایک گراؤنڈ بنائے اسپیشل نیٹ بال کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ ڈور لڑکیاں نہیں کھیل سکتی, بیسکلی نیٹ بال انڈور گیم, انڈور جمنازیم بنائیں. ٹھیک ہے, اور انڈور جمنازیم بنائیں, اس میں لڑکیاں ٹریننگ کریں, ٹریننگ حاصل کریں, اور تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہاں گلگت بلتستان میں صحیح میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, اور ان کی ہیلپ کی جاتی ہے آگے بڑھنے میں. تو میں سمجھتی ہوں غزر میں جمنازیم بنائیں گورنمنٹ, اور ایک گلگت میں بنائیں, تاکہ یہ لگے کہ ہاں گلگت بلتستان میں اپریشیشن ہوتی ہے. آپ کا کیا کردار ہوگا اگر یہ جمنازیم یہاں پہ بن جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ کا کیا کردار ہوگا؟ میں بالکل خوشی سے میں فل سپورٹ کروں گی. جہاں ٹریننگ کی ضرورت ہوگی, جہاں دوسری چیزیں ہوں گی, میں ساری چیزیں کروں گی. میں ایون ابھی چاہتی ہوں کہ کوئی ٹورنامنٹ ہو, اگر لڑکیوں کے آؤٹ ڈور, ہمارے پاس انڈور جمنازیم نہیں ہے آپ کو پتہ ہے, آؤٹ ڈور بھی یہ ہو سکتا ہے. آؤٹ ڈور ہم خود بنا سکتے ہیں, وہ گراؤنڈ بنا سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نذیر صاحب کو جانتے ہوں گے, ان سے میں نے بات کی. سب سے پہلے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا, انہوں نے مجھے اپنے آفس بلایا تھا, تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا. جی بالکل, مجھے بڑا اچھا لگا, اور ان سے میں نے بات کی تھی کہ ہم ایک ٹورنامنٹ کراتے ہیں. پھر ان سے ڈسکشن میں میری بات ہوئی تھی, وہ بول رہے تھے لڑکیوں کے لیے آؤٹ ڈور شاید تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا, اور ہمارے علاقے میں ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک دوپٹے پہ اتنی باتیں. تو پھر میں نے ان سے پھر بات کی, آگے ہمارا ایک ٹورنامنٹ چیمپئن شپ آنے والی, انٹر ڈپارٹمنٹ مینس کی چیمپئن شپ ہوتی ہے, تو وہ بھی ہمارا میگا ایونٹ ہی ہوتا ہے. اگر وہ ہمارے گلگت بلتستان میں ہو تو پھر اچھا ہو جائے گا, اور لوگوں کو پتہ چلے گا, اویئرنیس ہوگی کہ ہاں نیٹ بال کے نام سے بھی ایک گیم ہوتی ہے جو لڑکے بھی کھیلتے ہیں اور لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں. صحیح. آپ چیمپئن بننے کے بعد جب گلگت بلتستان آ رہی تھی, تو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے آپ کو آپ کی کتنی حوصلہ افزائی کی؟ آپ اس سے مطمئن ہیں جو یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, نہیں کیا, کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ جی, سب سے پہلے تو جب میں چیمپئن شپ جیتی تھی, تو جب ہم پاکستان واپس آئے تھے تو ہمارا بہت اچھا ریسیپشن ہوا تھا. ایئرپورٹ پہ لوگوں نے ہمیں بڑے ہار پہنائے تھے, بڑا اچھی طریقے سے ہمیں ویلکم کیا تھا, اور نیشنل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا. لیکن گلگت بلتستان کے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں تھا. شاید میں اس چیز کے لیے ان کو بلیم نہیں کروں گی. ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز صحیح نہیں ہے, لائٹ نہیں ہوتی ہے, میں بھی اس وجہ سے, اور دوسرے مسائل چل رہے تھے, اس وجہ سے شاید ان کو پتہ نہیں تھا, تو کوئی ایسی اپریسیشن نہیں ملی تھی پہلے. لیکن ود ٹائم لوگوں کو پتہ چلتا گیا, ایک سے ایک نیوز چلی. پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنے گاؤں آنا تھا, تو انہوں نے میرا اچھا استقبال کیا. گلگت میں پہلے انہوں نے نیٹ بال ایسوسیشن نے میرے لیے پروگرام رکھا, وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور باقی دوسرے افسران بھی آئے تھے, انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا. اس کے بعد میں اپنے گاؤں آئی تھی, تو انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے ہر جگہ میں مجھے ریسیو کیا, اور بہت اس سے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور گاؤں لے آئے. اچھا, آخر میں یہاں کی جو خواتین ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ یہاں کی جو خواتین ہیں یہ بہت آگے جا سکتی ہیں, سب میں ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے, بس مسئلہ یہ ہے یہ لوگ اپنے پیرنٹس سے جو ہے نا تھوڑا سا کلوز نہیں ہے. پیرنٹس اور بچوں میں یہاں پہ گیپ ہے. جی, کیونکہ یہ جنریشن ٹو جنریشن مطلب سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, ماں باپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھائی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کراچی یا اسلام آباد وغیرہ, تو پھر وہاں ہم چیزیں دیکھتے ہیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, پھر واپس آ کے ہمیں اپنے ماں باپ کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو بچے ہیں, جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ سب سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ بانڈنگ بنائیں, اپنے فیملی کا سپورٹ لیں, اور وہ آگے بڑھیں. نشاط سلطان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ٹیلی ویژن کے لیے ٹائم نکالا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت. یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے نام سے, اس کو سبسکرائب کریں, اور فیس بک پہ ہمارا پیج ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اس کو لائک کیجیے.